धोखा खाना कोई तौहीन की बात नहीं है, क्योंकि जानबूझ के कोई नहीं खाता है, बड़े बड़े जो अक्लमंद दानिशवर होते हैं उन्हें भी हो जाता है धोखा। देखिए, नब्ज को सीखने के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, इनका इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बगैर नब्ज को सीखना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब हम नब्ज देखते हैं तो इसमें फिज़िक्स का भी दखल होता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बल्कि एक सवाल ही पूछ लेता हूँ। मान लीजिएगा आपके पास कोई पेशेंट आया दर्दों की शिकायत लेकर, आपने उसकी नब्ज देखी, उसकी नब्ज बती है यानी सुस्त है, कसीर है यानी छोटी है, और पस्त भी है यानी कि बहुत दबाने से महसूस होती, और ज़ईफ भी है। तो आप बताएं ऐसे मरीज का मिजाज क्या हुआ? आसाबी। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आसाबी हो, ज़रूरी नहीं है। पहली बार आपने मेरी ज़बान से ये बात सुनी होगी जो मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आसाबी हो। अब देखें, अगर मरीज का मिजाज आसाबी आप मानते हैं तो आप 2 नंबर की दवाइयाँ दे के देखें फिर क्या होता है। जिसकी नब्ज ऐसी हो जो मैं बोल रहा हूँ, बकौल आपके आसाबी, तो 2 नंबर की दवाइयाँ जब आप देंगे तो दर्द उसका बढ़ जाएगा। तो या तो आप ये मानेंगे कि उसूल गलत है, या ये मानेंगे कि नब्ज गलत है। समझ गए? तो उसकी नब्ज जो असाबी महसूस हो रही है, हो सकता है अजलाती हो, अजलाती असाबी 2 नंबर हो। ये बात तो बड़ी अजीब बात बताई आपने, ये बात पहली बार सुनी डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे? देखें, ऐसा होता है आजकल जो नब्ज सिखाई जा रही है, जो नब्ज सीखने सिखाने का जो फैशन चल रहा है, वो नब्ज के इल्म को इतना महदूद कर दिया गया है कि लोग इसकी हकीकत को छोड़ते जा रहे हैं। यानी कह सकते हैं हम कि जुज के चक्कर में कुल के बिल्कुल ही मुनकिर होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए लोग आसानी से इस बात को कबूल भी नहीं करेंगे जो बात हम बता रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात को इल्म और अक्ल की रोशनी में क्लियर करूंगा, एक साइंस की रोशनी में क्लियर करूंगा। क्यों? क्योंकि देखें, साइंस की एक बड़ी खूबी ये होती है कि जब कोई बात साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो जाती है तो फिर वो आपको माननी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं हो, क्योंकि साइंस का ताल्लुक आपकी पसंद या नापसंद से नहीं होता। अब सीधे मकसद की तरफ आते हैं। देखिए, दर्दों के मरीज की नब्ज तो वही होती है जो आमतौर से लोग बताते हैं, यानी कि बुलंद होगी, ऊपर ही महसूस होगी, कवी भी होगी वो, ठीक, तवील भी होगी वो, बुलंद होगी, कवी होगी, तवील होगी, और तवातुर के साथ चलेगी, तेज तेज चलती है। लेकिन मैटर यह है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हम देखेंगे, और क्यों वही शख्स जान जा सकता है जो कि नब्ज सीखने के बुनियादी उलूम को जानता हो, जो हमने बताए हैं जो ज़रूरी हैं। होता है ऐसा है, जब दर्द होता है, जब कहीं दर्द होता है तो होता क्या है कि हरारत गरेजी भड़कती और वाइटल फोर्स फौरन एक्शन में आ जाता, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्लड की शक्ल में वहां पर भेज देता है। ठीक, तो वहां एक सोजिश पैदा हो जाती है। आप जानते हैं सोजिश क्या होती है? सोजिश तो मर्ज से मुकाबला करने के लिए कुदरत वहां पर पैदा करती है, उसी को सोजिश कहते हैं। मर्ज की तदबीर के लिए एक कुव्वत होती है, उस कुव्वत को सोजिश कहते हैं। और सोजिश में कई लोग कहते हैं कि ब्लड आता था, ब्लड कुल्ली नहीं आता, सिर्फ वही सब्सटेंसेस ब्लड के वहां आते हैं जिसकी वहां जरूरत होती है, वाइटल सब्सटेंसेस जिसके कहते हैं। तो जब वहां पर मर्ज की तदबीर के लिए एक कुव्वत पैदा हो गई जिसे हम सोजिश कहते हैं, तो उस कुव्वत की वजह से नब्ज क्या होगी? कवी होगी, और उस कुव्वत की वजह से नब्ज तवील हो जाएगी, उस कुव्वत की वजह से नब्ज ऊंची हो जाएगी यानी बुलंद हो जाएगी, छूने से महसूस होगी, और उस कुव्वत की वजह से नब्ज में तवातुर भी आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि कुव्वत का असर आर्टरीज, कैपिलरीज पर दिखाई देगा, नहीं देगा? लेकिन जब दोनों कुछ टाइम टिके रहेंगे, मर्ज ये सोचेगा कि मैं कुव्वत को दबा दूं, और कुव्वत ये सोचेगी कि मैं मर्ज को खत्म कर दूं। अब इन दोनों में एक हारना है और एक जीतना है। अब मान लीजिएगा मर्ज गालिब आ गया कुव्वत पर, तो कुव्वत जाहिर सी बात है कि तहलील हो जाएगी।
تحلیل ہونے کے بعد قوت ضعیف ہو جائے گی. جی بھائی لمبے ٹائم تک اگر مرض غالب آ گیا، جب دو لوگ لڑ رہے ہیں تو ایک جیتے گا تو دوسرا ضعیف ہوگا نہیں، اس میں ضعف آگا، کمزوری آگی، پٹے گا وہ. ظاہر ہے ظاہر. تو جب قوت میں ضعف آ گیا، اس ضعف کا اثر کہاں دکھے گا؟ وہ بھی آرٹریز اور کیپلریز پر دکھے گا. تو جب ہم آرٹری پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا اثر وہاں دیکھتا. ضعف کی وجہ سے نبض کیا ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو ضعیف ہوتی. ضعف کی وجہ سے نبض کیا ہوتی؟ پھر منخفض ہوتی، یعنی چھپی ہوئی، پست. ضعف کی وجہ سے نبض کیا ہوتی؟ پھر قصیر ہو جاتی، چھوٹی ہو جاتی. ضعف کی وجہ سے نبض کیا ہوتی؟ بطی ہوتی، سستی آتی اس میں. تو اب نبض کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، قصیر ہو گئی، بطی ہو گئی اور منخفض ہو گئی. ایسی نبض کیا ہوئی؟ اعصابی ہوئی. چلی کہاں سے؟ عضلاتی سے. تو عضلاتی جو نبض تھی وہ اعصابی محسوس ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، جو بنیادی علوم ہم نے بتائے ہیں نبض کو سمجھنے کے لیے، اگر اس کو کوئی نہیں سمجھے اور نبض دیکھنے لگے تو اس طریقے سے وہ علاج معالجے میں بھی دھوکہ کھاتا ہے اور تشخیص میں بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا ہے کہ قوت کی وجہ سے نبض لمبی اور اونچی ہوتی ہے اور ضعیف کی وجہ سے نبض چھوٹی اور منخفض ہوتی ہے. ہاں تو دیکھیں پیارے بھائی، کہاں آپ ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، ایک ہی بات ہے. دیکھیں ایسا ہے، اب لوگ کہتے ہیں حرارت کی وجہ سے لمبی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کہتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ حرارت کیوں پیدا ہوتی؟ حرارت حرکت سے پیدا ہوتی اور حرکت قوت سے پیدا ہوتی. تو چاہے تو آپ اس چیز کو حرارت سے کہہ دیں یا حرکت سے کہہ دیں یا قوت سے کہہ دیں، عام زبان میں ایک ہی مطلب ہے. عام ٹرمز میں بتا رہا ہوں، جنرل ٹرمز. اگر آپ ڈیپلی جائیں گے، ان ایڈوانس جائیں گے، تو پھر ان کے مطلب جو ہے وہ ہم الگ کر لیتے ہیں، اس میں ڈیفرینشیٹ جو ہے کر لیتے ہیں. اس کو ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ عام زبان میں مکان اور گھر کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. لیکن آپ اگر ڈیپلی جائیں گے تو مکان الگ چیز ہوتی ہے اور گھر الگ چیز ہوتی. ٹھیک. قیمت اور مولیہ دونوں کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے، لیکن جب آپ ڈیپلی جائیں گے تو قیمت اور مولیہ دونوں الگ الگ چیز ہوتی ہیں. تو ویسے ہی عام زبان میں یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، چاہے قوت کہہ دیں، حرکت کہہ دیں یا حرارت کہہ دیں. میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا ہے. ڈیپلی جائیں گے تو پھر یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن نبض کا شرف یعنی بلندی تو خشکی کی وجہ سے بتایا جاتا ہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے پیارے بھائی، خشکی کی وجہ سے آپ بولنا ہے کہ بلندی، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کو بتا دوں اکثر بلند نبضیں خشک نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوتی ہی نہیں، اکثر میں نے نہیں دیکھی. اور جہاں تک خشکی کا تعلق آپ بول رہے ہیں کہ بلندی سے ہوتا ہے، تو ہم نے تو جو پست نبض ہوتی ہیں جس کو اعصابی کہتے ہیں وہ بھی خشک دیکھی ہیں، اور جو درمیانی نبض ہوتی ہے جس کو غدی کہتے ہیں وہ بھی خشک دیکھی ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بلندی کی سے اس کا تعلق ہو، بلکہ خشکی کا تعلق دوسری چیزوں سے ہوتا ہے، وہ ہم آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ. آپ نے بتایا کہ عضلاتی نبض عصبی محسوس ہوتی ہے، تو میرا سوال تھا یہ کہ یہ صرف دردوں میں ہوتا ہے یا دوسرے مرضوں میں ہوتا ہے؟ دیکھیں پیارے بھائی، ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ یہ دردوں میں آپ ایک مثال دی ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خالی دردوں میں ہی ایسا ہوتا ہو، یہ بہت سے مرضوں میں ہوتی ہے. اس لیے ہم نے سب سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ نبض کو سمجھنے کے لیے کون سے علوم کی ضرورت ہے. تو جب تک آپ ان علوم کو نہیں سمجھیں گے تب تک نبض کا فلسفہ سمجھنا یہ پوسیبل نہیں ہے. سمجھ نہیں سکتے نبض. ہاں رٹا لگا سکتے ہیں، لیکن سمجھنے میں اور رٹا لگانے میں فرق ہوتا ہے. تو بہت سے مرضوں میں ہوتی ہے، خالی دردوں میں، نزلے زکام میں یا لوز موشن میں یا قبض میں، ان کا ہی سوال نہیں ہے، بہت سے مرضوں میں ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو نبض کا رٹا نہیں لگانا ہے. نبض کو سمجھنا ہے تو پہلے وہ علوم سیکھو جو نبض کے لیے بنیاد ہیں. ٹھیک ہے. ایسا شخص جس کی نبض عضلاتی اعصابی یعنی صلب اور مشرف ہو اور طوالت کے اعتبار سے دو انگلیوں تک محسوس ہوتی ہو، ایسے شخص کو اگر دیکھیں ایک منٹ، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں.
آپ نے کہا ہے کہ طوالت کے اعتبار سے طوالت کہتے ہیں معتدل. معتدل 2 انگلیوں تک آپ نے بتایا نہیں. تو دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا وقت ہے، تو ہم نے بتایا کہ نبض کے علم کو محدود کر کے سکھایا جا رہا ہے، تو کم ہی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ طوالت کے اعتبار سے 2 انگلیوں پر ہی محسوس ہونے والی نبض معتدل ہو سکتا ہے کہ 2.5 انگلیوں پر محسوس ہونے والی بھی معتدل ہو، اور ہو سکتا ہے کہ 3 انگلیوں پر محسوس ہونے والی نبض بھی لمبائی کے اعتبار سے معتدل ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ 3.5 انگلیوں پر محسوس جو ہو رہا ہے وہ معتدل ہو. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نبض کے فلسفے کو ہم نے کیا بتایا، جو بنیادی علوم ہیں نبض سیکھنے کے، ان کو اگر کوئی نہیں سیکھے تو نبض کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں سیکھ سکتا. رٹا لگا سکتا ہے جیسے آج کل لوگ لگا رہے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی رٹا لگوا رہے ہیں. لیکن ہمیں اب تک لمبائی کے اعتبار سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو 2 انگلی تک ہو، جو معتدل ہو 2 انگلی تک ہوتی ہے. اس سے کم ہو تو قصیر ہے، اور اس سے زیادہ ہو تو طویل ہے، ایسا ہی بتایا گیا نا. تو دیکھیں اگر آپ کو ایسا بتایا گیا ہے تو آپ کو پھر وہ ادھورا بتایا گیا. ایک مشہور کہاوت ہے انگلش کی، a little knowledge is a dangerous thing. اس کو کچھ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں a little learning is a dangerous thing، یعنی کہ ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. تو کیا ہمیں غلط بتایا گیا ہے؟ دیکھیے پیارے بھائی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو غلط بتایا گیا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ادھورا بتایا گیا ہے، اور ادھورے اور غلط علموں میں بہت کم فرق ہوتا ہے، اتنا ہی کم فرق ہوتا ہے جتنا کسی شہنشاہ کے ظلم اور انصاف میں ہوتا ہے. ذائقوں سے تشخیص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے پیارے بھائی، ذائقوں سے تشخیص کا جو قانون صابر صاحب کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے تو میں اس سے پوری طریقے سے اتفاق نہیں رکھتا. میرے اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات اس سے الگ ہیں، اور کوئی بھی شخص ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی بھی صحیح، تو وہ کسی شخص کی بات ماننے کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ اس شخص کی بات ماننی تو اپنے جو تجربات اور مشاہدات ہیں اس کو پشے پشت ڈال دے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جیسے ساحر لدھیانوی نے کہا ہے کہ لے دے کے اپنے پاس فقط ایک نظر تو ہے، کیوں دیکھے زندگی کو کسی کی نظر سے ہم. ذائقوں سے تشخیص اور ٹنگ سے تشخیص کی اگر بات کریں تو اس کے لیے میں نے کئی ٹریننگز میں کر چکا ہوں، بیسک ٹریننگ بھی اور ایڈوانس بھی. بیسک ٹریننگ 10 دن کی ہوتی ہے، جس میں صبح 9 بجے سے کلاسز چالو ہو جاتی ہیں اور شام کو 7 بجے تک چالو رہتی ہیں، جس میں انٹرنشپ بھی ہوتا ہے، روزانہ 150 مریضوں کی تشخیص بھی کرنی ہوتی ہے. ایڈوانس کی اگر بات کریں تو وہ پھر لمبی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ایک کتابی دنیا اور تجرباتی دنیا میں کیا فرق ہے. حالانکہ جو کتابی دنیا ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک تجرباتی دنیا ہے، کیونکہ جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہ اپنے تجربات اس میں درج کرتا ہے. تو اب یہ آپ کے ذاتی تجربات اور صاحب کتاب کے تجربات دونوں میں ہو سکتا ہے کچھ اختلاف ہو، تو ایسی حالت میں تو آپ اپنے ہی مانیں گے نا. اور دوسری چیز یہ ہے، ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر بھی سیمپل کے طور پہ، فرق آپ سمجھ جائیں گے کہ فرق دونوں میں کیا ہے میرے تجربات میں اور اس میں. جس کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے منہ کا، عام طور سے میں اس کو 3 نمبر کی دوائیاں دیتا ہوں، جبکہ صابر صاحب کے نزدیک اس کا مزاج ہی 3 ہوتا ہے، اور میرے نزدیک اس کا علاج ہی 3 ہوتا ہے. عموماً بتا رہا ہوں، خصوصاً نہیں. تو میں 3 نمبر کی ہی دوائی دیتا ہوں، اور اگر اس کو ایڈوانس میں جب میں جاتا ہوں ڈیپلی تو ویسے ذائقہ جو کڑوا پن ہے تو کڑوے پن کو بھی میں 2 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں، پھر علاج الگ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً 3 نمبر کی ہی دوائیاں چلتی ہیں. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، صابر صاحب کی بات کو رد کر رہا ہے، تو دیکھیں میں اپنے تجربات ہیں، انسان ہے، وہ بھی غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے.
تو اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے میری بات پہ تو اپنا مریض لے کر آؤ میرے پاس جس کا منہ کڑوا رہتا ہو، میں علاج کر کے دکھاتا ہوں۔ میں اپنا مریض اس لیے اس کے بیان نہیں سنوا سکتا، ہو سکتا ہے ابھی یہ سوچے کہ بھائی اس نے کہہ رکھا ہوگا کہ مجھے فائدہ ہو گیا، تو اس لیے اپنا مریض لائیں، اور آپ کے جو مریض آئے گا، آپ آئیں گے، آپ کے رہنے کا اور کھانے کا جو خرچ ہے وہ بھی میرے ذمہ، آپ بطور مہمان ایک دن میرے یہاں رہیں گے۔ کوئی بھی آ سکتا ہے، دیکھیں کوئی بھی آ سکتا ہے اپنے مریض کو لے کر، اس کا ایک دن کا رہنے کھانے کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا، ٹھیک ہے، میں دوا دوں گا۔ اب رہی بات یہ کہ مان لیجیے میں کوئی میڈیسن دوں اور دوں گا بھی فارماکوپیا کی، الگ کی کچھ نہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی یہ میڈیسن جو ہے جس کو یہ 3 بتا کے دے رہا ہے، یہ تو 3 نہیں ہے، ہو سکتا ہے 4-5 کی دواؤں پہ اس نے 3 نمبر لکھ رکھا ہو، تو میں دوا بھی نہیں دوں گا آپ کو، اس کا فارمولا لکھ کے دے دوں گا، یا جو دوا دوں گا وہ لکھ کے دے دوں گا کہ پنسار اسٹور سے خود خریدیں، خود بنا کے خود دیں، اور جو بھی اس رزلٹ ملے مجھے فون کر کے بتا دیں، اور ساری دنیا کو بتا دیں کہ کیسے رزلٹس ہیں۔ تو رزلٹ اتنے عجیب و غریب آتے ہیں کہ میری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جو کڑوے پن کو 3 مان کے علاج کرتے ہیں ان کے رزلٹ کیا آتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے پتا ہے کہ میری عقل حیران رہ جاتی ہے، ایسے رزلٹ رہتے ہیں۔ تو سب کے لیے دروازہ کھلا، کوئی بھی آ سکتا ہے، آزمانے کے لیے آئے، کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کو کھانا پینا رہنا وہ میری طرف سے ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی بات غلط نکلے تو میں آپ کی توہین کر رہا ہوں، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، تو سیکھنے سکھانے والی بات ہے، آپ تک صحیح علم پہنچانے والی بات ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تشخیص کے متعلق جو جانکاری آپ نے دی ہے تو ہمیں ایسا احساس ہو کہ لوگوں نے ہمیں بہت اندھیرے میں رکھا ہے، تو کیا تجویز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے پیارے بھائی، تشخیص کے تو پھر بھی کچھ نیم قانون ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ آدھے ادھورے ہیں، لیکن تجویز کی ہم بات کریں تو تجویز میں تو بالکل ہی رائتا پھیلا رکھا ہے۔ اچھا جی، اس نظریے سے میرے دماغ میں ایک سوال آیا، وہ سوال یہ ہے کہ نظریہ مفرد اعظم میں بہت سے حکماء، بہت سے لوگ خشک کا علاج جو ہے وہ گرمی سے کرتے ہیں، اور بہت سے خشک کا علاج تری سے کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں سوال تو آپ کا اچھا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ٹوٹا کہ بچ گیا شیشہ، سوال یہ ہے کہ پتھر کہاں سے آیا ہے۔ تو اب لوگوں میں اختلاف رہتے ہیں، ایک کہتا نہیں جی تحلیل والے مقام کو تحریک دے کے علاج ہوتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے، تسکین والے کو تحریک دے کے علاج ہوتا ہے۔ یہ بہت چل رہا ہے۔ لیکن ایک بنیادی سوال ہے جو آج تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا اور آتا بھی نہیں ہے، وہی سوال ہے، وہی ذہن میں لوگوں کے آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آخر اس اختلاف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آیا آپ کے ذہن میں؟ نہیں آیا نا، سب سے بنیادی سوال یہ ہے۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں اس اختلاف کی ضرورت کیوں پیش آتی۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی فن ہے، اس میں اختلاف تب ہوتا ہے جب اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ میں پریکٹیکل اینڈ اپلائی سائنس کی بات کر رہا ہوں، فن کی، ٹھیک ہے، دوسری چیزوں سے نہیں جوڑیں اس بات کو۔ تو جب اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے تبھی اس میں اختلاف ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اعصاب اگر تحریک میں ہیں تو عضلات جو ہے وہ تسکین میں ہوں گے اور غدد تحلیل میں ہوں گے، تو ایسی کوئی بھی اسٹڈی اب تک میری نظر سے نہیں گزری۔ تو جب ایسی کوئی اسٹڈی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے تحریک تسکین تحلیل والے جو ہے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو جب ہے ہی نہیں تو کیا خیالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، ایک ورچوالٹی پہ لوگ لڑ رہے ہیں، ریالٹی سے تعلق اس کا ہے یا نہیں، کیا تعلق ہے، اس کی طرف کوئی دھیان دینا ہی نہیں چاہتا ہے، صرف خیالی باتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ کہہ رہا نہیں یہ تحریک کے تحلیل کے مقام پہ کرو، دوسرا کہہ رہا نہیں جی تسکین کے مقام کو تحریک دے کے علاج کرو۔ ایک مشہور کہاوت ہے، سوتنا کپاس بنکروں میں لٹھم لاٹ۔ بنکر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کپڑے بننے کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے اس میں سوت بھی ہوگا اور کپاس بھی ہے، یعنی سائنس بھی ہوگی اور سسٹم بھی، اور کمال یہ ہوگا کہ اس کو
جب آپ جان لیں گے، سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی لڑائی جھگڑے کی ضرورت پڑے گی نہیں، کسی کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بحث دیکھنا بھی آپ گوارا نہیں کریں گے۔ لوگوں کے جو تحریک، تسکین اور تحلیل پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو ایسے لگیں گے جیسے کہ گلی کے بچے آپس میں لڑتے ہیں اور ان کی لڑائی کی کوئی خاص بنیاد بھی نہیں ہوتی، بس ویسا ہی لگے گا۔ تو اس تھیوری کے بارے میں بتائیں گے، یہ تھیوری کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے؟ دیکھیں پیارے بھائی، بالکل ہم اس تھیوری کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے، تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تھیوری کتنی سائنسٹیفک اور اسٹیٹک ہے۔ دیکھیں مختصر سے وقت میں پوری تھیوری سمجھانا یہ تو پوسیبل نہیں ہے، صرف اس کی سمری ہی بتا دیتے تاکہ آپ کو یہ ایک اندازہ ہو جائے کہ کتنی سائنٹیفک تھیوری ہے۔ مان لیجئے گا کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کی تحریک 1 نمبر ہے، دھیان سے سنیں۔ اچھا، آپ سے بیچ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ خشکی کس تحریک میں ہوتی؟ پتا آپ کو؟ نہیں، اجلاتی نہیں، 1 میں۔ بہت کم لوگ اس فلسفے کو جانتے ہیں کہ 1 نمبر میں سب سے زیادہ خشکی ہوتی۔ اب لوگوں کی عام طور سے، کیونکہ اب شورٹ کر کے سمجھ رہے ہیں نا علم کو، لوگ ایک محدود کر کے سمجھ رہے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے اکثریت یہ پتا ہے کہ عضلاتی میں ہاں لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن میں اس بات کو پروف کر دوں گا علم کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، سائنٹیفک طریقے سے اور تاریخی طریقے سے، ہزارہ سال پرانی تاریخیں اٹھا کے سب سے ثابت کر دوں گا میں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 کتابوں سے ثابت کر دوں گا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں دیکھیں، بیت المقدس سے جو کتابیں ایران آئی تھی، کئی سو اونٹوں پر لد کر آئی تھی، وہ کم و بیش 500 اونٹوں پر لد کر آئی تھی، جس کا ترجمہ اسحاق نے کیا تھا، اسحاق بن حنین نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا، کچھ کا عربی میں بھی کیا تھا۔ تو ان کتابوں تک سے میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ 500 اونٹوں پر لدی ہوئی کتابوں کا ترجمہ ایک آدمی کر دے، کیسے پوسیبل ہے؟ کیونکہ اس دور میں کتابیں اس شکل میں نہیں ہوتی تھیں، اس دور میں جانوروں کی کھالوں پر، پتھروں پر لکھنے کا ایک معمول تھا، کیونکہ کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ تو خیر وہ تو الگ کی بات ہے، لیکن آپ کو شارٹ میں بتا دوں کہ 1 نمبر تحریک میں خشکی سب سے زیادہ کیوں ہوتی؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے 1 نمبر تحریک میں جو ہمارا وائٹل فلوڈ ہوتا ہے، وائٹل فلوڈ سمجھتے ہیں، ایک تو ہوتی حرارت غریزی، ایک ہوتی رطوبت غریزی۔ تو رطوبت غریزی کو وائٹل فلوڈ بولتے ہیں، جسے رطوبت اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک دوسرا بھی رطوبت ہوتی ہے جسے رطوبت اجنبی کہتے ہیں، رطوبت غریبی بھی کہتے ہیں، غریبی، غریبہ، کئی نام ہے۔ رطوبت اصلی وہ جو ہے رطوبت اجنبی کہتے ہیں۔ تو ویسے ہی وائٹل فلوڈ یعنی کہ رطوبت اصلیہ یا رطوبت غریزی ہوتی ہے، جو باڈی کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو تحریک نمبر 1 میں کیا ہوتا ہے، وہ رطوبت باڈی سے خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب باڈی سے رطوبت خارج ہونی شروع ہوگی تو باڈی میں رطوبت کیا ہو جائے گی؟ ڈیفیشینٹ ہو جائے گی۔ اور جب وائٹل فلوڈ ڈیفیشینٹ ہو گیا باڈی میں تو کیا ہوگا؟ ڈرائینس تو آنی آنی، اس لیے خشکی آتی ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو نہیں بتائی جاتی، بتائی اس لیے نہیں جاتی، ان کو ان کے استادوں نے بتائی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ محدود علم کا جو سلسلہ چل گیا ہے کہ علم کو اتنا چھوٹا کر کے سکھانا، تو اس میں سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ لوگ بھول گئے ہیں۔ استاد بھول گیا تو ایک دوسرے پر عمل کر کے آتے ہیں، تو پیڑھی در پیڑھی ویسے ہی چلتا رہتا ہے وہ۔ تو خیر آگے دیکھیں، تو مان لیجئے گا 1 نمبر تحریک میں کسی مریض کے اندر وائٹل فلوڈ ڈیفیشینٹ ہو گیا، رطوبت اصلیہ کی کمی ہو گئی، تو آپ اس کو کون سی دوا دیں گے؟ نہیں پتا۔ رطوبت، بھائی رطوبت کس چیز سے کم کریں گے؟ پوری کریں گے رطوبت۔ بھائی اس میں سوچنا کیا ہے، اگر رطوبت کسی میں کم ہو گئی تو ظاہر ہے رطوبت تو رطوبت سے ہی پوری کی جائے گی، 6 نمبر سے کی جائے گی، ظاہر ہے 6 سے کی جائے گی۔
अक्ल ने कबूल की, हाँ 6 नंबर से। लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि रतूबत के डेफिशिएंट होने का रूट कॉज क्या है। यानी अगर कोई पेशेंट आता है, उसकी रतूबत का इखराज हो रहा है बहुत लंबे टाइम से जी। और अभी भी इखराज जारी है, तो इस वजह से उसका वाइटल फ्लूइड डेफिशिएंट हो गया, जी। तो उसको 6 दे देंगे, काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका इखराज जारी है। पहले इखराज को रोकेंगे। इखराज को किससे रोकेंगे? 2 से। भाई पहले ही एक तो पेशेंट के अंदर जो है ड्राइनेस हो गई वाइटल फ्लूइड की डेफिशिएंसी की वजह से, और ऊपर से आप फिर से उसको खुश्क करने अगर 2 देंगे तो क्या होगा? हॉस्पिटल में वो पहुंचेगा, पैथी बदनाम होगी। गलती किसकी? तबीब की, पैथी की नहीं। लोगों ने समझा नहीं तिब को, लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? तिब। एक तबीब की गलती से तिब बदनाम होता है। तो ये नियम भी आपको कोई नहीं समझाएगा कि 2 कप देना है, 3 कप देना है, 4 कप देना है, 5 कप देना है और 6 कप देना है 1 नंबर तहरीक में। तो 2 नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ड्राइनेस है फ्लूइड डेफिशिएंट होने की वजह से। 1 नंबर वाले को 2 नहीं, 2 उस कंडीशन में नहीं, वैसे दे सकते हैं अदर कंडीशन में। इस कंडीशन में की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 2 नहीं दे सकते। 3 और 4 देंगे तो इखराज रुक जाएगा जी, रतूबत का इखराज रुक जाएगा। अब रतूबत का जब इखराज रुक गया तो मरीज सही हो गया। यहाँ पर भी 2 कंडीशंस बनती हैं। पेशेंट की कंडीशन ये आप देखेंगे शर्त है। अब हो सकता है 3 और 4 देने से मरीज सही हो जाए और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन जब वाइटल फ्लूइड ज्यादा डेफिशिएंट हो जाता है तो यहाँ से काम नहीं चलता। 3 और 4 देने से सिर्फ और सिर्फ मर्ज की ग्रोथ रुक जाती है जी। मर्ज खत्म नहीं होता, मर्ज बढ़ना रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बरकरार रहेगा मर्ज। जो कमी है वो पूरी नहीं होगी। कमी पूरी कैसे होगी? फिर 6 से होगी जाहिर रतूबत। देखिए आपको आपकी जबान में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया जिसकी बॉडी से ब्लड का इखराज हो रहा, ठीक है, और ब्लड का इखराज हो रहा, आपने देखा उसको, सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसका ब्लड रोकेंगे जी, बाकी बात तो बाद में करेंगे ना, बाकी सब काम। मान लो एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से उसका ब्लड आप रोक देंगे, तो ब्लड रोकने से क्या मर्ज खत्म हो गया? जरूरी नहीं है हो गया, हो सकता हो गया हो। अगर उसका इखराज कम हुआ है तो खाली ब्लड रोक देंगे उसको और पट्टी वगैरह करके, मरहम पट्टी, और भेज देंगे कि जाओ अब कल 1-2 दिन और करा लेना, सही हो गए, तो हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड ज्यादा डेफिशिएंट हो गया है तो ब्लड रोकने से मर्ज खत्म नहीं हुआ, मर्ज की ग्रोथ रुक गई, आगे आइंदा मर्ज बढ़ना रुक गया, बढ़ेगा नहीं, यहीं पर रुक गया। अब जब मर्ज को आपको खत्म करना होगा तो ब्लड रोकने के अलावा आप क्या करेंगे? आप उसको अलग से ब्लड लगाएंगे, ब्लड की कमी पूरी करेंगे जी। आ गई बात समझ में? तो वैसे ही अगर रतूबत का इखराज हो रहा है तो पहले रतूबत रोकेंगे, और ज्यादा इखराज हो चुका है, डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो फिर रोकने के साथ साथ रतूबत को अलग से रतूबत देंगे। ठीक, तो ये तो हो गई रतूबत बॉडी में कम होने की बात 1 नंबर तहरीक में, जबकि आपको आज तक ये नहीं बताया होगा कि 1 में रतूबत भी कम होती है। ठीक है, बाकी जो लोग तबीब हैं वो तो सब जानते ही हैं, मैं सारे की बात नहीं कर रहा। ज्यादातर को ये पता है 1 नंबर में रतूबत सबसे ज्यादा कम होती। आपने सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन 1 में ही देखा होगा जी, क्योंकि हम देखते हैं 15-15 दिन में एक बार मोशन होते हैं 1 नंबर वालों को। सर में सबसे ज्यादा डेंड्रफ 1 नंबर में होता, बॉडी में सबसे ज्यादा डेंड्रफ 1 में होता, ज्वाइंट्स पेन 1 में होता। आप देखेंगे 1 नंबर तहरीक वाले को जिसको बार बार पेशाब आता, उसके चेहरे पर नजर डालें या उससे पूछ लें तो अलग ही मालूम पड़ेगा कि चेहरा ड्राई हो गया, उस पर डेंड्रफ है, खुश्की है, अलग ही चेहरा जो है खुश्क नजर आएगा। सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको बार बार कई साल से आता हो, आप देखें चेहरा खुश्क होगा, कुछ लोगों को जो है मोशन हार्ड होगा, सबको सब सिम्टम नहीं होते। तो ये तो हो गई
तहरीक नंबर 1 में फ्लूइड की डेफिशिएंसी। अब है, अगर फ्लूइड डोमिनेंट हो जाए तब क्या करना। डोमिनेंट को तो सब जानते हैं। अब डोमिनेंट जब हो जाए तो उसमें ये देखना कौन सा फ्लूइड डोमिनेंट है, इलाज फिर डिफरेंट। समझ गए बात। तो ये एक फलसफा था जो मैंने इसलिए बताया ताकि लोगों को सुकून से नींद आ जाए कि आखिर ये क्या कॉन्सेप्ट है। ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है और सिस्टमेटिक है, स्टैटिक है। इस तरीके से इलाज करें, अक्ल भी कबूल करती है और कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई हाँ इसमें किसी तरह की कोई कमी है, क्योंकि उसूल ऐसी ही चीज होती है और यूनिवर्सल ट्रथ भी है ये। अच्छा। भाई जब कोई चीज कम हो जाए, आपके छत पे टैंक रखा है, उसमें पानी कम हो गया तो पानी की कमी पानी से पूरी करेंगे, जाहिर है। आग से तो नहीं करेंगे, मिट्टी से तो नहीं करेंगे, पानी तो पानी से ही पूरी होगी। लेकिन पहले ये देख लेंगे कि किस वजह से कम है, लीकेज की वजह से है, तो पहले लीकेज रोकेंगे तब पूरा होगा। डायरेक्ट पूरा कर देंगे तो कुछ देर के बाद में वो लीकेज जारी रहेगा, तो फिर से वो कम हो जाएगा। समझ में आई बात। लोग आप पे तरह तरह का तंज करेंगे। कोई कहेगा कि आप खुद को मुजद्दिद कहलवाना चाहते हैं, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहेगा। देखें प्यारे भाई, वो सच्चाई ही क्या जिसकी मुखालिफत ना हो। और लोगों का काम है तंज करना, तनकीद करना, तो उन्हें कौन का काम करने दो। अब हमें उनकी तरफ ध्यान थोड़ा ही देना है। लोगों की हकीकत तो ये है कि जब वो अमरूद खरीदते हैं तो पूछते हैं कि भाई मीठे हैं क्या, और फिर उन्हें नमक लगा के खाते हैं। तो उनकी बातों पे क्या ध्यान देना। अब देखें, एक तारीखी बात है, अब मैं आपको सुनाता हूँ। थॉमस एडिसन का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब बनाया था सबसे पहले बिजली का। सुना है। तो जब बल्ब पर काम चल रहा था तो उन्होंने अपने जो हमसाया हैं उनसे जिक्र किया कि भाई मैं बल्ब बना रहा हूँ। तो सबने कहा ये बल्ब क्या होता। बोले बल्ब एक चिराग होता है, और ये चिराग ऐसा होता है कि इसको जलाने के लिए तेल की जरूरत नहीं है, ये बिजली से जलेगा। तो सबको बड़ी हैरत हुई कि भाई बड़ा अजीब चिराग है, बिजली से जलेगा। बोले हाँ। बोले तेल नहीं पड़ेगा। बोले नहीं। बोले आप अपने चिरागों में तेल डालते हैं तो उससे आपको सांस घुटता है, आंखों में जलन होती है धुएं की वजह से। तो ऐसा इसमें कोई राड़ ही नहीं है, ना इससे धुआं उठेगा, ना आंखों में जलन होगी, ना सांस घुटेगा। एक बड़ी अजीब बात थी। हाँ, उस वक्त के हिसाब से। तो बोले हाँ, दूसरी इस चिराग में खूबी ये होगी बल्ब में कि जैसे आप तेल का चिराग जलाते हैं मिट्टी का, तो इसमें बाज़ औक़ात कोई बच्चा हाथ मार देता है, कुछ शरारती बच्चे हैं गिरा देते हैं, आग लग जाती है। तो उस दौर में कच्चे घर होते थे, छप्पर वगैरह, तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते रहते थे। तो बोले इस तरीके से इस बल्ब में जो है एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है उस चिराग के मुकाबले जो आप जलाते हैं। तो और ज़्यादा हैरत हुई। बोले भाई ये तो बड़ा अजीब बल्ब है फिर। बोले हाँ। बोले अभी ये खूबी सबसे बड़ी आपने सुनी नहीं है वो। बोले वो क्या। बोले वो ये है कि आप अपने घर में खूब बहुत से चिराग लगा दें मिट्टी के, तो वो तमाम चिराग मिलके जितनी रोशनी करेंगे ये अकेला उससे ज्यादा करेगा। चौंक गए। बोले भाई, अब उन्होंने सोचा यार अगर ये इस बल्ब में कामयाब हो जाता है तो हमें फिर कौन पूछेगा। आज लोग हमें मानते हैं कि हम इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, फिर तो हमें कोई भी नहीं पूछेगा, सब इसकी वाह वाह करेंगे, पूरी दुनिया में इसके नाम के चर्चे हो जाएंगे। तो देखिए, हसद इंसान की एक फितरत होती है, तो वो उससे हसद करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसको कामयाब नहीं होने दें, तो इसके लिए उन्होंने उसको नफ्सियाती अटैक किया, उसका मजाक बनाने लगे कि ये मजाक जब इसका बनेगा तो हो सकता है ये फिर बल्ब का पीछा छोड़ दे और हमारी इज्जत वैसी ही बनी रहेगी फिर। तो वैसा वो करने लगे। तो तंज़ो तनकीद की जो आदत है वो लोगों में होती है, हसद की आदत भी लोगों में होती है। अगर ये तंज़ो तनकीद की आदत नहीं होती हमारे लोगों में, तो सोचो कि तिब आज कितनी बुलंदियों पर होती। भाई आप गोरों को देखें,
انہوں نے سرجری کیسے سیکھی؟ ہماری کتابیں 300 سالوں تک ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئیں، سرجری کی کتابیں جی 300 سالوں تک، سمجھ گئے؟ ابو القاسم کی کتابیں آپ گوگل پہ سرچ کریں، ابو القاسم الزہراوی الزہراوی، جی پورا نام، تو 300 سالوں تک پڑھائی گئیں۔ اب اینوٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی اور میڈیسن کا علم سیکھنے کے لیے 600 سالوں تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئی ہیں۔ کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، کینن آف میڈیسن، ڈاکٹر اویسینا کی، آپ گوگل پہ سرچ کرنا کینن آف میڈیسن، اتنی موٹی 5 جلدوں میں کتاب ہے۔ تو ہماری کتابوں سے اتنا سیکھنے کے بعد میں انہوں نے اپنی طب کو کتنی بلندیوں پر پہنچا دیا کہ پوری دنیا میں آج ان کی چرچا ہوتی ہے، پوری دنیا میں واہ واہی ہوتی ہے، لوہا مانتی دنیا ان کی طب کا، آج پوتی بولتی ان کی دنیا میں۔ اور یہاں تک ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ پوری دنیا کی عبادت گاہیں بند تو عبادت گاہیں بند، اتنی ان کی پہنچ ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ پوری دنیا کے بازار بند تو بازار بند، اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ یہ چاہیں کہ سب پہ لٹ پھرے تو سب پہ لٹ پھرنا بھی شروع ہو جاتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری کتابوں سے سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی طب کو کتنی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ دیکھیں یہ ایک الگ میٹر ہے کہ آپ ان کے طریقے علاج سے اتفاق نہیں رکھتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے طبی کارناموں سے انکار بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ہماری کتابوں سے سیکھ کے اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے وہ، اور ہم اپنے بزرگوں کی وراثت تک نہیں سنبھال پائے۔ ہماری طب جو کبھی بلند و بالا ہوتی تھی، آج جو ہے ہم نے اسے زمین پہ پٹک دیا لا کر، یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو دیکھیں اب فرق کیا ہے دونوں میں، کہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ ہماری طب سیکھ کے بلندیوں پر پہنچ گئے، پوری دنیا میں ان کے چرچے ہوتے ہیں، اور جو طب ہماری وراثت ہوا کرتی تھی، ہمارے بزرگوں نے دی تھی ہمیں، ہم اس کو نہیں سنبھال پائے اور زیادہ ہم اس کو پچھڑے پن پہ لے گئے، سمجھ گئے؟ تو دونوں میں کیا فرق ہے، ایسا کیوں ہوا؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ دیکھیے وجہیں تو بہت ہیں، لیکن ایک خاص وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی بات آپ پر تھوپ رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس بات کو قبول کریں، چاہیں تو نہیں کریں، میری اپنی سمجھ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی مانیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کا جو ذہن ہے وہ ایک تحقیقی ذہن ہے۔ ذرا سی بات کے جب وہ پیچھے پڑتے ہیں تو ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں اور اندر تک گھس جاتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے، اور اپنی نسلوں کو بھی ویسا ہی سکھاتے ہیں۔ اور ہمارے جو ذہن ہے وہ تقلیدی ذہن ہے، وہ تحقیق کرتے ہیں اور ہم لوگ تقلید کرتے ہیں۔ اب یہاں جب بحث ہوتی ہمارے ہاں تو کیسے ہوتی؟ ایک سامنے والی پارٹی کہے گی صابر صاحب نے یوں فرمایا، اور صابر صاحب نے یوں فرمایا، دوسری کہے گی نہیں جی صابر صاحب نے یوں فرمایا یوں فرمایا۔ دونوں اپنی اپنی کتابیں دکھائیں گے، بولے یہ دیکھو صابر صاحب کی دلیل، دوسرا کہے گا یہ دیکھو۔ تو میٹر یہ ہے یہاں تقلید ہی سکھائی جاتی۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ مجدد کی بات کو اولیت دینی ہے، اس کی بات سائنٹیفک ہو یا نہیں ہو یہ بھی نہیں دیکھنا، سائنس سے کتنا تعلق ہے یہ بھی نہیں دیکھنا، صرف اولیت دیکھنی ہے، ہر حال میں ماننی ہی ماننی۔ وہ ایسا نہیں ہوتا انگریزوں کے یہاں، وہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ بات میں سائنس کتنی ہے، سچائی کتنی ہے۔ وہ بات مجدد کی ہو یا غیر مجدد کی، ان کے لیے بات مانی نہیں رکھتی، اس کے پیچھے کی جو سائنس ہے وہ مانی رکھتی، تحقیق مانی رکھتی ہے، نہ کہ تقلید۔ صرف یہی فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ اور آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ لوگ یہ بھی آپ پہ اعتراض کریں گے کہ شاید آپ خود کو محقق یا مجدد کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے میرا علم اس درجے کا نہیں کہ میں خود کو محقق یا مجدد کہلواؤں، یہ بات تو میں کلیئر کیے دیتا ہوں۔ دوسری چیز ایک اور ہے جو میں نیوٹرل ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس درجے کا کہ اپنے آپ کو مجدد یا محقق کہلوانا بھی چاہتا ہے تو اس میں آپ کو نقصان کیا ہے؟ بھائی اس کا حق ہے،
آپ کو نقصان کیا ہے مجدد یا محقق کہلوانے میں؟ بھائی کیا صابر صاحب کو ہی تحقیق کا حق ہے؟ کوئی اور انسان تحقیق نہیں کر سکتا؟ کیا صابر صاحب ہی خاتم المحققین ہے یا صابر صاحب ہی خاتم المجددین ہے؟ ان کے بعد کوئی محقق یا مجدد نہیں آ سکتا کیا؟ آ سکتا ہے۔ تو پھر کیوں اس کو فورس کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی کہلوانا چاہتا بھی ہے یا اس درجے کا کام کیا ہے لوگ نے، کسی نے، تو آپ کو موت پڑتی کیا اس کو محقق کہنے میں؟ کیوں نہیں کہلوانا چاہتے؟ صرف اس لیے کہ اپنے مٹی کے چراغوں کی فکر ہے جی کہ ہماری دکان کو کون پوچھے گا، ہماری تو ویلیو نہیں رہے گی دنیا میں، اس کی واہ واہ ہوگی۔ جو ایڈیشن والا واقعہ میں نے سنوایا تھا، اس لیے میں نے کوٹ کیا تھا وہ، کہ لوگوں کو اپنے مٹی کے چراغوں کی فکر ہے، اس لیے حقیقت یہ ہے، اس لیے تیار نہیں ہے کسی کی نئی بات ماننے کو۔ اور دیکھیں جیسا کہ پلیٹو نے کہا ہے، ارسطو نے، کہ تجدید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہی لائے جائے، تجدید کا یہ مطلب بھی ہے کہ نئی بات، پرانی بات کو نئے ڈھنگ سے پیش کیا جائے، یہ بھی تجدید ہی کہلاتی ہے۔ تو جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان باتوں کو تو سن کر میری عقل حیران ہے بھائی۔ دیکھیں پیارے بھائی، جو ہم نے بتایا ہے نبض کے متعلق یا تجویز کے متعلق، تو وہ تو بہت تھوڑا ہے، ابھی بہت سی باتیں بتانے کو رہ گئی ہیں، یہ تو مختصر سا ہم نے بتا دیا ہے۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ دھوکہ کہاں کھاتے ہیں، سوچنے کی بات۔ دھوکہ تب کھاتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بات کو ہزارہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو جس بات کو ہزارہ لوگ کہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکار ہے خدا سمجھو۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سے لوگ مل کے جس بات کو کہہ رہے ہوں وہی بات سچ ہو، بلکہ سچائی کو پرکھنے کا جو پیمانہ ہے وہ تو بالکل الگ ہے۔ اور دیکھیں دھوکہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ کھانا کوئی توہین کی بات نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کے کوئی نہیں کھاتا ہے، بڑے بڑے جو عقل مند دانشور ہوتے ہیں انہیں بھی ہو جاتا ہے دھوکہ۔ لیکن سچائی سامنے آنے کے بعد اگر کوئی سچائی کو نہیں مانتا ہے تو پھر یہ دھوکہ نہیں کہلاتا ہے، پھر اس کو دھوکہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مثال ٹھیک اسی طریقے سے آپ مان لیں جیسا کہ کوئی انسان دن کے وقت سو جائے اور اس کی آنکھ اس وقت کھلے جب سورج چھپ رہا ہو، اور وہ سورج کی طرف دیکھے اور یہ سوچ لے کہ ابھی تو سورج نکل رہا، تو یہ کہلاتا ہے دھوکہ۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب سورج اور زیادہ چھپ جائے یا پورا چھپ جائے، اگر وہ تب بھی یہی سوچتا رہے کہ سورج نکل رہا ہے تو پھر یہ دھوکہ نہیں کہلاتا، پھر اس کو غفلت کہتے ہیں۔ کرشماتی آپ کی نظر میں کیا ہے، کیونکہ آپ نے سیکھ رکھی ہے؟ دیکھیں پیارے بھائی، کرشماتی پہ لگاتار تقریباً 1 سال ہو گیا مجھے تجربات و مشاہدات کرتے ہوئے، تو جو میرے تجربات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پچھلے 1 سال سے میں نے ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کرشماتی تشخیص کرنے میں کہیں فیل ہوئی ہو۔ اب تک مجھے 100% میں نے اس کو درست پایا ہے، اور اب تک کوئی شک و شبہات تو مجھے نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں، یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1 سال کے لگاتار تجربات کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے وقت میں اگر کوئی ایسا طبیب جو طب صابر میں پریکٹس کرتا ہو اور کرشماتی تشخیص نہیں جانتا ہو، تو یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان جامع طبیب ہو ہی نہیں سکتا، جامع طبیب ہو ہی نہیں سکتا، جامع طبیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ کیا اس وقت لوگ طبیب نہیں تھے جب کرشماتی وجود میں نہیں تھا؟ دیکھیں پیارے بھائی، بات ایسا ہے، آپ نے شاید میری بات نہیں سنی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جامع طبیب نہیں ہے، آپ کہہ رہا نہیں تھے، تو پہلے تو ہے اور تھے کا آپ فرق سمجھیں۔ دیکھیے
اس بات کو میں دوسرے ڈھنگ میں سمجھاتا ہوں. مان لیجئے گا میں یہ کہوں کہ آج کے وقت میں اگر کوئی کسان ٹریکٹر، ٹرالی یا جتنے جدید مشنری ہے اس کا اگر استعمال نہیں کرتا کھیتی کسانی کے لیے تو وہ جامع کسان نہیں ہو سکتا. اور آپ یہ کہیں کہ بھائی پہلے لوگ بیلوں سے زمین جوتتے تھے، پانی جو ہے بالٹیوں سے کھیتوں کو لگاتے تھے، تو کیا اس وقت کسان نہیں تھے؟ کیا تو کسان تھے اس وقت، اور اس وقت کے حساب سے وہ جامع کسان تھے. لیکن اگر آج کے حساب سے آپ وہی کام کریں جو اس وقت کا کسان کر رہا تھا، بیلوں سے زمین جوتیں، پانی بالٹیوں سے دیں، تو آپ جامع کسان نہیں ہو سکتے. اگر میں یہ کہوں کہ وہ خبر لانے لے جانے والا، اس کو پوسٹ مین کہتے ہیں، اگر آج کے وقت میں کوئی انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرے، موبائل فون کا استعمال نہیں کرے، تو وہ پوسٹ مین نہیں ہے، جامع خبر پہنچانے والا، لانے والا نہیں ہے. تو آپ کہیں کہ بھائی پرانے وقت میں تو گھوڑوں پہ چڑھ کے خط دے کے آتے تھے، کیا وہ پوسٹ مین نہیں ہوتے تھے؟ کیا بھائی ہوتے تھے، لیکن آج کے وقت میں آپ گھوڑوں پہ چڑھ کے خط دے کے آئیں، آپ کو لوگ بیوقوف کہیں گے. سمجھ گئے؟ اگر کوئی ٹرانسپورٹر جس کے پاس ٹرک نہیں ہے یا سامان لانے لے جانے کے لیے ٹرین یا جہاز کا استعمال یا اس طریقے کے جو جدید گاڑیاں ان کا یوز نہیں کرتا، تو جامع ٹرانسپورٹر نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ دیں اس کے بدلے میں کہ بھائی پہلے تو بیل گاڑی سے لے کے جاتے تھے سامان، اونٹوں پہ لاد کے لے جاتے تھے، تو وہ جامع ٹرانسپورٹر نہیں تھے. کیا تو وہ اس وقت کے حساب سے جامع تھے. آج کے وقت میں اگر آپ وہ کام کریں جو اس وقت ہو رہا ہے تو وہ جامع نہیں ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ حکم بدل جاتا ہے. سمجھ گئے میری بات؟ جامع ہونے کے لیے ایک شرط ہے، ٹائم کے ساتھ اپڈیٹ رہنا. جو ٹائم کے ساتھ اپڈیٹ نہیں وہ جامع نہیں، یہ شرط ہے، یہ یاد رکھنا، یہ قانون ہے. کیا آپ کرشماتی سیکھنے کے بعد بھی نماز دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اندھے کو اگر آنکھیں مل جائیں تو پھر اس کے بعد چھڑی کا کیا کام.